नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से आज तक दरसे तफसीर का ये सिलसिला जारी है, जिसमें क़ुरआनी आयात और अहादीसे तैयबा की रोशनी में अंबियाए किराम अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुबारक हालात बयान किए जा रहे हैं। सबसे पहले सूरह यूसुफ की रोशनी में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के हालात बयान हुए। फिर हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के हालात तफसीली बयान हुए। उसके बाद हज़रत सैयदना दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के हालात बयान हुए। और फिर हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़िम्नन और यहया अलैहिस्सलाम का ज़िम्नन तज़किरा हुआ। आज से इंशाअल्लाह तबारक व तआला दरसे तफसीर में बड़ी तफसील के साथ सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के हालात बयान होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही फरिश्तों की नूरानी जमात में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश का तज़किरा फरमाया और फरिश्तों की राय ली। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, पहले पारे सूरह बकरा में। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, फरिश्ते बोले क्या ऐसे को नाइब करेगा जो उसमें फसाद फैलाएगा और खून रेज़ियाँ करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ने फरमाया कि मुझे जो मालूम है वो तुम नहीं जानते। इसी आयत की आज तफसीर बयान करनी है थोड़ी तफसील के साथ। अल्लाह फरमाता वइज़ क़ाल रब्बुका, ये वइज़ ये हकीकत में शॉर्ट फॉर्म है, ये उज़कुर का कुरान में जगह जगह आया है। वज़कुर फ़िल किताबी मरियम, वज़कुर फ़िल किताबी इस्माईल, वज़कुर फ़िल किताबी मूसा, वज़कुर अब्दना अय्यूब वगैरह। तो ये वईद असल में है उज़कुर, इसका मतलब ये होता है कि आप याद फरमाएं, आप तज़किरा करें, याद करो और लोगों से ज़िक्र करो। अब ख्याल रहे कि वो चीज़ याद दिलाई जाती है जो पहले से इल्म में हो। और इल्म में कैसे हो? या तो बता दी गई हो या दिखा दी गई हो। इससे मालूम होता है, अल्लाह फरमाता है वइज़, महबूब याद करो, मालूम होता है सारे वाक़यात हुजूर के इल्म में हैं। और जाहिर है कि इससे पहले बताए नहीं गए थे, क्योंकि बताए तो अब जा रहे हैं। कुरान करीम अब उतर रहा है और हुजूर ने तारीख भी ना पढ़ी थी, ना हुजूर ने किसी से पढ़ा है। हुजूर को तो हमारे रब ने पढ़ाया, अर्रहमानु अल्लमल कुरान। तो फिर साबित हुआ
کہ وہ سارے واقعات حضور کو دکھائے گئے تھے، اس لیے فرمایا جاتا ہے محبوب ذرا اس واقعے کو تو یاد کرو جو عالم انوار میں آپ نے دیکھا۔ اس لیے قرآن میں بہت سی جگہ فرمایا الم تری کیف فعل ربک، کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، فلاں کے ساتھ کیا کیا۔ یہ الم تری کیا نہ دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا، یہ سارے واقعات حضور کو دکھا دیے گئے تھے۔ اس سے حضور کا علم غیب بھی ثابت ہوا اور حاضر ناظر ہونا بھی ثابت ہوا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے، یہ تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا۔ یہاں ایک جو حکمت، جو سبق ملا ہے، یہ خبر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے خبر دی۔ اس میں چند حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندوں کو مشورہ کرنے کی ہدایت ہے، کہ مشورہ کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ جو مشورہ لیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں تھی، یا یہ مشورہ کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں لیا گیا تھا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ کوئی فرشتوں سے اجازت طلب نہیں کی تھی کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں تم اجازت دیتے ہو کہ نہیں، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، نہیں، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ فرشتوں اور خلیفہ کا اکرام تھا، یہ ان کی تعظیم تھی کہ رب تعالیٰ کا فرشتوں سے مشورہ طلب کرنے میں فرشتوں کی عظمت شان واضح ہوتی ہے، اور خلیفہ کے متعلق مشورہ کرنے میں خلیفہ کی بھی عظمت واضح ہوتی ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا نورانی مخلوق میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا۔ یہ مشورہ طلب کرنا بھی اسی حکمت کے پیش نظر تھا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی عزت افزائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا علمی یا احتیاجی کے طور پر معاذ اللہ حضور سے مشورہ نہیں کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے قرآن کے 4 پارے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، قرآن کے 5ویں پارے فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب آپ ان سے کاموں میں مشورہ کریں۔ کن سے؟ صحابہ کرام سے۔ تو یہاں صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے مشورے کے محتاج تھے، معاذ اللہ، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کی عزت افزائی کے لیے مشورہ کا حکم دیا گیا۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا حکم دیا کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ اپنے معاملات میں ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کریں۔ جس کام میں مشورہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ فیملی سے ہو، چاہے ماتحتوں سے ہو، چاہے استاد کا شاگرد سے، پیر کا مرید سے، مرید کا پیر سے، یا مشورہ لینا کسی کام میں، بڑوں کا چھوٹوں سے، چھوٹے کا بڑوں سے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ کام کے وہ پہلو کہ اگر ایک دوسرے کی نظر سے پوشیدہ ہوں تو پھر مشورے میں وہ پہلو اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مشورے میں خوب برکت ہے۔ جو کام مشورے سے کیا جائے، کبھی کبھی
وہ پائے تکمیل تک بھی پہنچ جاتا ہے. اور اس میں دوسری حکمت یہ تھی فرشتوں کو بتانے میں کہ آدم علیہ السلام کی عظمت ظاہر ہو، کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی اعلان کیا جا رہا ہے. جیسا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ہمیں تو کیا بغل والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے، مگر سلطنت کے جو معمولی حکام دن رات آتے جاتے ہیں ان کے تعلق سے نہیں، لیکن جب سلطنت کا کوئی اعلی حاکم آئے یا بادشاہ دارالسلطنت سے چلتا ہے تو سارے ملک میں اس کا شور ہوتا ہے، خبر دی جاتی ہے فلاں بادشاہ آنے والا ہے، پردھان منتری آنے والا ہے وغیرہ، کیونکہ وہ سلطنت کا بڑا رکن ہے. آدم علیہ السلام بھی، بلا تمثیل بات کرتا ہوں، آدم علیہ السلام بھی اس عالم کے اصل مقصود تھے، اس لیے ان کی آمد کا اس طرح اعلان فرمایا گیا. اور تیسرے یہ کہ ان کی تشریف آوری سے پہلے ہی فرشتوں کے سارے شبہات دور کر دیے جائیں، تاکہ ان کی آمد کے بعد یعنی آدم علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد سوال و جواب کا موقع ہی نہ رہے. تو اللہ فرماتا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یاد کرو محبوب تمہارے رب نے، ربک میں بھی بڑا لطیف جو ہے اشارہ ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار ہے، اس لیے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، نہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، ربک فرمایا تمہارے رب نے، یعنی رب نے اپنا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کیا، ربک تمہارا رب، اس میں اشارہ ہے محبوب یہ سب کچھ حضور ہی کے لیے ہو رہا تھا، محبوب یہ سب آپ کے لیے ہو رہا تھا، چونکہ آپ کو پیدا کرنا منظور تھا. اگر حضور نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے. لولاک ما خلقت الدنیا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، میں آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو پیدا کرنا مقصود تھا، اس لیے سارے انتظامات ہوئے. جیسا کہ پھول کے لیے سارا باغ لگایا جاتا ہے، بلا شبہ بلا تمثیل بات کرتا ہوں، جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تیرے باپ نے مکان بنایا، تیرے باپ نے باغ لگایا، تیرے باپ نے کوٹھیاں تعمیر کرائی، تیرے باپ نے یہ کیا، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ کیا مگر تیرے لیے. تو فرمایا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا محبوب یہ سارا انتظام ہو رہا تھا آپ کے لیے. استاد زمن فرماتے ہیں نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے ساما میں، انہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکان میں. تمام فرشتوں سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے فرمایا. مفسرین کہتے ہیں اس میں کون سے فرشتے مراد تھے، زمین کے یا آسمان کے، مگر فرماتے ہیں مفسرین کہ سارے فرشتوں سے یہ کہا گیا. فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے تو وہ نورانی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا، اور وہ جو شکل چاہیں بدل سکتے ہیں، مختلف شکل بدل سکتے ہیں، بہت طاقتور ہے، عالم ملکوت میں سے ہے. اور فرشتوں کی کثرت کا حالت یہ ہے، فرشتے کتنے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تیرے رب کے لشکر کو تو تیرا رب ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے فرشتے کتنے ہیں. اللہ اکبر.
تفسیر نعیمی میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے ہے کہ انسان یہ جنات کا 10واں حصہ، اور انسان اور جنات دونوں یہ زمین کے جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پرندوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر دریائی جانوروں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر زمین کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ، اور یہ سب مل کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کا اور 10واں حصہ، پھر 7ویں آسمان تک یہی ترتیب. پھر یہ تمام مخلوقات کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہے، وہ سب مل کر عرش اعظم کے ایک پردے کے فرشتوں کے مقابلے میں. اور پھر خیال ہے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے پر اسی طرح فرشتے ہیں. پھر یہ تمام مخلوق ان فرشتوں کے مقابلے میں جو عرش اعظم کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ایسے ہیں جیسے دریا کے مقابلے میں قطرہ. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ تمہارے رب کے لشکر کو وہی جانتا ہے وہ کتنے ہیں. پھر آگے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ نائب کو بھی کہتے ہیں، خلیفہ پیچھے آنے والے کو بھی کہتے ہیں. یہاں خلیفہ سے مراد وہ نائب جو اللہ تعالی کے احکام زمین پر قائم کرے، زمین پر نافذ کرے. یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی اس تعلق سے گفتگو آئندہ کل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.